अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हुआ करते हैं, निजी मसरूफियात के बायस आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा है कि जो बैकडोर राब्ते हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने एक मरतबा फिर से तस्दीक की है और दो टोक पैगाम दिया है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। इसी बयान पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी उनके इस बयान का खैर मकदम किया है। लेकिन सवाल ये है कि जो आए रोज़ बैकडोर राब्तों की अफवाहें सामने आती हैं या बातें होती हैं, इसके पीछे मकासद क्या हैं? क्या अपोजिशन अपनी रेलेवेंस को, अपनी अहमियत को जो इस वक्त मुल्क की सियासी बिसात है उस पर बढ़ाने के लिए करती है या कोई और मामला है? इस पर गुफ्तगू करेंगे ज़रताज साहिबा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त चल रहा है वो सदारती हुक्मनामा जो आया है ओपन बैलेट को लेके, उसको आज JUIF जो है उन्होंने भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि सिंध हुकूमत इस सदारती हुक्मनामे को चैलेंज करेगी। ये बता दें कि पहले आपने सदारती रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसका फ़ैसला नहीं आया, तो आप कौमी असम्बली में आइनी तरमीम लेकर आ गए। वहाँ पे जो हुआ सब ने देखा और अब फिर सदारती हुक्मनामा आ गया। आखिर मकसूद क्या है? क्या वाकई जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि PTI को ख़दशा है कि उसके अपने मेंबरान टूटेंगे और सेनेट इलेक्शन में जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जितनी सीटें वो लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेंगी? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग में। देखें, सेनेट एक स्टेट की अलामत है और सेनेट के इंतखाबात की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान में वो कोई शानदार नहीं है। हमेशा ही नोटों के बैग से लोग ख़रीदे जाते हैं और असद उमर साहब ने बिल्कुल कहा कि बकरा मंडी लग जाती है। जहाँ पे इकाई है जो स्टेट की अलामत है, जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है और बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं और तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलती है, वहाँ पे बहुत से लोगों ने इसको कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है अपनी हुकूमत के होते हुए कि फेयर और फ्री इलेक्शन किए जाएं। और ओपन बैलेट का मतलब है सेनेट का यही कि जो हमेशा से सेनेट के अपर हाउस के ऊपर जो कदगन लगाई जाती है, हमेशा से ये कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब अल्लाह की पनाह के जहाँ पे इज्जतदार लोग आते हैं, जहाँ पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वहाँ पे वो प्रॉपर एक अपर हाउस जो है वो स्टेट की अलामत, वो एक कमाई का जरिया बना हुआ है। अब जो लोग इससे कमाई चाहते हैं, जारी बात है उनकी कमाई का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव करते हैं और वो ये कहते हैं कि जिस पार्टी के जितने भी सीटें बनती हों उनको उतने ही मिलनी चाहिए। अब ये अफसोस की बात है पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों की तरफ से, और JUIF का तो खैर मैं क्या कहूं, उनकी तो पूरी रोटी रोजी ही आपके सामने है कि मौलाना हाफिज हुसैन साहब ने फरमाया जो उनकी पार्टी के हैं कि इराक और लिबिया से उनको फंडिंग होती थी और उनका घर हर चीज जो जायदाद थी मौलाना फजल रहमान ने उन्होंने बनाई। तो उनके बारे तो मैं क्या कहूं, वो तो ऑलरेडी भी हिस्सा नहीं है। पूरी उम्र उनको आदत है, ये 14 लाख की लस्सी पी जाते हैं कश्मीर के नाम पे, अपने घर के और अब जायदादें बना लेते, उसका तो मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन अलमिया ये कि पीपल्स पार्टी और PMLN इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, चाहे वो हम असम्बली में पेश करें, चाहे वो सदर मुमलकत को भेजा जाए, हर वो तरीकेकार जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि सेनेट का वकार बरकरार रहे, बकरा मंडी ना लगे, खरीदो फरोख्त ना हो, जमीर ना बेचे जाएं और एक वो जो इज्जत वकार कायम रहे, उसके खिलाफ उनका कोर्ट के अंदर जाना, असम्बली के अंदर शोर मचाना, डाइस का गिराव करना, स्पीकर साहब के डाइस के ऊपर जो है वो बाकायदा हमला करना नवीद कमर का। और ये वो पार्लियामेंटेरियन जिनके आप लोग बड़ी और हम लोग इज्जत किया करते थे। मैंने नवीद कमर साहब जैसे पुराने पॉलिटिशियन का एटीट्यूड देखा कि कुछ अरसा पहले उन्होंने असम्बली में बाकायदा आस्तीनें चढ़ाई। देखिए सवाल ये है असेंबली ईवान की जो कार्रवाई हुई उस पर बड़ी बहस भी हुई और अफसोसनाक है जो कुछ होता रहा वो शायद पार्लियामान के तकद्दुस का आकाश नहीं है, उसमें शायद हुकूमत हो या अपोजिशन वो नहीं अपना फ़राइज़ अदा कर सके। सवाल बुनियादी ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात सेनेट में आप चाहते हैं, आप ईवान बाला का तकद्दुस और उसका इज़्ज़त व वक़ार को बुलंद करना चाहते हैं, ये आपका वन लाइनर है। इसके लिए पहले कानून में तरमीम की या आइन में तरमीम की कोशिश क्यों नहीं की गई? अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया वो 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। आपने पहले रेफरेंस भेज दिया, फिर आप कौमी असम्बली में आइनी तरमीम ले आए, फिर आइनी तरमीम पे सदारती हुक्मनामा नहीं हो सकता, आपने सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया। आखिर मकसूद आपको क्या है? ये इतनी जल्दबाजी में आप लोग कर रहे हैं और दूसरी जानिब अगर ये आइनी तरमीम लानी थी फिर अपोजिशन को इंगेज क्यों नहीं किया गया? हो सकता है अपोजिशन में से भी आपके कोई हम ख्याल सामने आ जाता।
دیکھیں اپوزیشن نے ہم آہنگ ہونا یا ہم خیال ہونا ہے وہ تو اب صاف ظاہر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دو الگ رخ پہ کھڑی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ہر الیکشن چاہے وہ اب سینٹ کا انتخاب ہو اور جو آئندہ الیکشن ہو جائے وہ دھاندلی کے بغیر ہو, وہ پیسوں کی خرید و فروخت کے بغیر ہو اور عزت و وقار میں اضافہ ہو جو لیجسلیٹر ہو. بکرا منڈی بند ہو جائے اور لوگوں کی ضمیر کی قیمت نہ لگے اور کمائی کا وقت یہ نہ ہو جو بھی الیکشن ہو اور کوئی اس کے اوپر قدغن نہ لگا سکے. دوسری طرف اگر آپ اپوزیشن دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں دھاندلی زدہ الیکشن سوٹ کرتا ہے, ہاں ہم ضمیروں کے سوداگر ہیں, ہاں ہم کمائی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, ہاں ہم نوٹوں کے بیگ کے لیے آتے ہیں. مجھے اگر یہ اپوزیشن چاہتی ہے اور وہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف جاتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پارٹی کے چیئرمین کو یا آپ کا پارٹی جو وہاں پہ سینٹ میں جس کو بھی کھڑا کرتی ہے وہ مجاز ہوگا اپنے سینیٹر صاحبان کو یا اپنے MNA صاحبان کو یا اپنے MPA صاحبان کو کہ آپ ہمیں ووٹ دکھائے کہ اس کی آپ نے کس کے نام کے اوپر نشان لگایا. ووٹ بھی اسے کوئی پڑھنا چاہیے. نہیں زرداد صاحب یہ بتا دیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب وہ اس کے خلاف چاہتے ہیں تو یہ تو دیکھیں یہ آپ نہیں سمجھتی یہ جمہوری رویوں یا ووٹ کی سینٹیٹی کے خلاف ہے. آپ جو خفیہ رائے شماری ہے اب اس کو بھی آپ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کے لیے اگر قانون بدلنا ہی تھا, آئین میں ترمیم کرنی ہی تھی تو اس کے لیے پہلے کیوں انیشیٹو نہیں لیا گیا؟ اب آپ اجلت میں سمجھ نہیں آ رہی, کبھی آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کبھی قومی اسمبلی آ رہے ہیں, کبھی آپ صدارتی آرڈیننس جا رہے ہیں. بنیادی سوال یہ اجلت میں اب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں فیصل, بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا بلیف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, ضمیروں کے سوداگر ختم ہونے چاہیے, کمائی کا وقت ختم ہونا چاہیے, ضمیر نہیں بکنے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹی کے جتنی وہ ہیں آپ کے پاس تعداد ہے اتنی آپ کے سینیٹرز آنے چاہیے. اور جو ایک قدغن لگی ہوئی ہے سینٹ کے اوپر کہ ہارس ٹریڈنگ کا سب سے بڑا ہاؤس جو ہے وہ قانون سازی کا, وہ ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو, اجلت کا اس کا کیا مطلب ہے فیصل؟ دیکھیں بات یہ کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ سب سے پہلے بل پیش کرتے ہیں, آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں, جو 27ویں آئینی ترمیم تھی جو ہم اسمبلی میں لے کر آئے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے آئی تھی, جہاں پہ 26ویں جو آئینی ترمیم تھی وہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد ہی اسمبلی میں پیش کر رہے تھے اور اسمبلی کے اوپر ابھی ووٹنگ بھی نہیں ہونی تھی, ابھی بحث ہونی تھی. آپ مجھے سچی بات بتائیں, اگر واقعی اپوزیشن یہ چاہ رہی تھی, اگر اس کو یہ واقعی فری اینڈ فیئر جو ایک الیکشن کا وہ ایک ڈرامہ کر کے الیکشن کمیشن کے آگے باہر جا کے وہ تقریریں کرتے ہیں تو پھر اس ڈرامے میں سے باہر نکل آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دھاندلی زدہ جو ہے وہ چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پیسے چلے, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر بکیں, وہ چاہتے ہیں یہاں پہ بکری منڈی لگے, یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلے کہ انسانوں میں اور مطلب کیا بندہ بات کرے کہ ایک بکرا منڈی میں اور سبزی منڈی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, یعنی کہ انسان کی یا لیجسلیٹر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ان کو سوٹ کرتی ہے. تو جس طریقے سے ان کو وہاں پہ بحث کرنی چاہیے, بحث کرنے کے بجائے جو ان کے رویے تھے, یہ رویے تو ناقابل معافی ہیں. جی اب آپ لیجسلیٹرز کے عزت و وقار کو بلند کرنے کے لیے کوشاں ہیں, آپ قانون سازوں کو چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کا وقار بلند ہو, ایوان کا وقار بلند ہو. لیکن بنیادی سوال یہ ہے اب یہاں جو ضمیر بکتے ہیں یا جو بکتے ہیں وہ لیجسلیٹرز ہی ہیں نا, جو اس ایوان کو جو آپ بکرا منڈی کا لفظ استعمال کر رہی ہیں وہ کون بناتا ہے؟ وہ لیجسلیٹرز ہی ہیں نا. المیہ تو یہ ہے. اب اس کے تدارک کے لیے کیا, اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے کسی جماعت کی, وہ آپ کی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ نون لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ مولانا کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے حل کے لیے تو آپ کو جو سارے برائٹ مائنڈز تھے دیگر جماعتوں کے ان کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا نا, پھر کسی نتیجے پہ آپ پہنچیں گے. اکیلے تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی. فیصل شاید آپ کو نہیں فیصل میں آپ کی بات ہے, دیکھیں قوم کے سامنے ہمیں بتانا چاہیے کہ جو 80 ہزار ووٹ لے کر 90 ہزار ووٹ لے کر پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں وہ کتنا دھاندلی کے خلاف کھڑے تھے یا کتنا وہ دھاندلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب الیکشن جیتنے والے یہاں پہ آ کے کھوکر پیلس کی حمایت میں کھڑے ہو جائے اور ان کے پارٹی لیڈران کہیں کہ قبضہ مافیا, منشیات فروش جو ہیں اور جو بیواؤں کے اور مسکینوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے, مریم باجی کہے کہ وہ
PMLN کی پارٹی کا سرمایہ ہے تو پھر حکومت یا عوام کے سامنے سب بات آیا ہونی چاہیے. پھر جب وہی پارلیمان میں آ کے ڈائس کا گراؤ کرتے ہیں اور اس کے خلاف جاتے کہ ہمیں دھاندلی والا الیکشن چاہیے, دھاندلی کے خلاف ہم نے جو ہے نہیں جانا ہے, تو دیکھیں پھر یہ اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو آپ کہتے ہیں کہ اچھے مائنڈ کو ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا, اچھے مائنڈ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم فیٹف کا بل لے کر آئے تھے اور فیٹف کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان بلیک لسٹ نہ ہو جائے, پاکستان کے اوپر پابندیاں نہ لگ جائے اور پاکستان میں لوگ قحط اور بھوک افلاس کا شکار نہ ہو, تو اس وقت فاروق ایچ نائک اور اس طرح کے لوگوں نے اپنی پرانی قانون سازی کر کے, اور پیپلز پارٹی کے مزید بھی لوگ شامل تھے, PMLN کے بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل تھے, اور اس میں یہ ان کے ایکس پرائم منسٹر عباسی صاحب بھی شامل تھے, جنہوں نے ریٹرن انارو دیا تھا, جنہوں نے اپنی پوری عمر کی جو ایک قانون سازی تھی اور جو ان کی عقل تھی اور فہم اور فراست تھی, وہ تو انہوں نے خیر سے فیٹف کے بل میں ایک ریٹرن انارو دے دیا تھا کہ آپ 37 شکوں میں نیب میں سے 34 شکے جو ہیں وہ تبدیل کر دیں اور جو ہے وہ ٹوتھ لیس کرتے نیب کو. کوئی بھی جو ہے وہ جو منی لانڈرنگ کرے, چاہے وہ پیسہ چوری کرے, اس کو جو ہے وہ فری ٹکٹ لائسنس ٹو کرپشن دے دیا جائے. اور اگر آپ یہ ہمیں نہیں دیں گے, اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے تو ہم تب پاکستان کو بلیک لسٹ کروا لیں گے. ہم نے تو پھر دونوں ایوان بلا کے اس بل کو پاس کروایا تھا. تو یہ جو آپ قانونی ماہرین کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN, اگر وہ اچھے قانون ساز فاروق ایچ نائک کی طرح ریٹرن انارو میں اپنی پارٹیوں کی مدد کریں تو پھر افسوس کا ہی مقام ہے. ان سے پھر میں کیا امید کر سکتی ہوں, یہی امید بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج جو آپ کنسرن منسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ میٹنگ ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے چیئر کی ہے, اس پر بھی ذکر کریں گے, اور جو DG ISPR کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس پہ بھی آپ کے کمنٹس لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زرتاج گل صاحبہ, آج جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں, وہ ایک بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور بیک ڈور جو معاملات ہیں, مذاکرات ہیں, اس کی انہوں نے کیٹیگوریکلی تردید کی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ امپریشن بالکل ہے کہ جو فوج اور ہماری موجودہ حکومت ہے وہ ایک پیج پہ ہیں, لیکن یہ بیک ڈور کی باتیں آئے دن کیوں پھیلائی جاتی ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں زرتاج صاحبہ؟ دیکھیں, جہاں تک DG ISPR کی بات ہے, اور آج بھی اس کے علاوہ پہلے بھی جب وہ کہہ چکے ہیں, جب بہت برے طریقے سے جو PMLN کے ایک بگوڑے جو لندن والے اب الطاف بھائی کی جگہ جو انہوں نے لے لی ہے, نواز شریف صاحب نے جب بار بار وہاں سے بیٹھ کے اداروں کے اوپر قدغن لگائی, اور ان کی بیٹی یہاں سے الچی بھجوایا کرتی تھی ایکس گورنر زبیر صاحب کی شکل میں, اور وہ بار بار آ کے کہتے تھے کہ جی ہمارا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے یا رابطہ ہوا ہے, اور ان کے کہنے پہ ملاقات ہوئی ہے. وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ہم بڑے ریلیونٹ ہیں, یا جی اب ویسے بھی ان کا تو ہمیشہ سے چونکہ عادت ہے, یہ لوگ الیکشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں, ان کو تو دھاندلی زدہ الیکشن ہی سوٹ کرتا ہے. اور اس کی موجودہ مثال ابھی آپ کا سینٹ کا الیکشن ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں, اس الیکشن کے خلاف اگر شفافیت میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ نواز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں اور زرداری صاحب ہے, کیونکہ ان کو دھاندلی کا الیکشن سوٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کچھ یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ قدغن لگاتے اداروں کے خلاف اینٹی بیان یا انہیں اینٹی پاکستان بیان انہوں نے دیا, جس کے نواز شریف کے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ آتی تھی اس میں اعلی اداروں کے اوپر سب سے DG ISI اور ہمارے جرنیل اور ہماری آرمڈ فورسز کے خلاف باقاعدہ وہ قدغن لگاتے تھے, تو انڈیا میں شادیانے بجائے جاتے تھے. پھر ان کی بیٹی نے, کیونکہ وہ جو مریم باجی ہیں, ظاہری بات ہے ایک فون کال کے ذریعے وہ اس وقت PMLN کی لیڈر بن گئی ہے. زرتاج صاحبہ بریفلی کمنٹ کیجیے گا, آج آپ کی جو ریلیونٹ منسٹری ہے اس کی بھی ایک میٹنگ پرائم منسٹر نے چیئر کی ہے, یہ بتائیے گا کیا ایجنڈا تھا, کیونکہ جو آپ کا شو کیس پروجیکٹ ہے بلین ٹری سونامی, اس پہ بھی خاصی کرٹیسزم آیا. آج کی میٹنگ میں سننے میں آیا کہ کوئی نیا کاربن سے ریلیٹڈ کوئی نیا انیشیٹو لیا ہے. ویسے صرف لاسٹ کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی بیٹی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی اداروں کو ملائن کرنے کے بعد کہ ان کا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی, تو اس وقت بھی DG ISPR نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آپ ہم سے زبردستی ملے تھے, ہمارا فوج کا کوئی بھی وہ ہم اپنے بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو جا کے پارلیمنٹ میں سیاسی معاملات کو دیں, اور اگر آپ کو عدلیہ سے کوئی ایشو ہے تو آپ جا کے عدالت میں اپنے حساب کتاب دیں. عدلیہ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے, سوری جو ہماری وہ ہے
कमेंट कीजिएगा मेरे दूसरे सवाल पे। अभी आपने बात की जो जी हमारा आज बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई है 10 बिलियन सुनामी में। जो हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 324 मिलियन से ज्यादा हम सैपलिंग लगा चुके हैं, और अभी जो मार्च प्लांटेशन होगी इंशाल्लाह हम उसमें आपको 1 अरब दरख्त लगाने में कामयाब हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत शुक्रिया ज़रदाद गुल साहिबा, वज़ीर ममलिकत बराए मौसमी तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। और इसी मामले पे बात करते हैं, हमें जो सेनेट से रिलेटेड और सदारती जो ऑर्डिनेंस सामने आया उसको लेके बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, नैयर बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। ज़रा टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम बात करें, जो इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 आया है, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिकें हैं 81, 122 और 185 में तरमीम की गई है, तो पीपल्स पार्टी किन ग्राउंड्स पे जाना चाहती है अदालत के पास? शुक्रिया। देखिए, पहली बुनियादी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो उसको ओवरराइड नहीं करती। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, अगर उनमें आप उनको किसी प्रोविजन को अमेंड करना चाहते हैं, रिपील करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो तरीका है जो आइन में दिया गया, आप उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता, और बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता कि सिवाय पार्लियामान के कोई और शख्स या कोई और अदारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। उसके लिए आर्टिकल 238 और 239 बड़े वाज़ेह हैं। ऑर्डिनेंस तब जारी होते हैं कि जब पार्लियामान जो है इन सेशन में ना हो, पार्लियामेंट का कोई हाउस भी इन सेशन ना हो, और कोई इमरजेंसी हो या कोई एक्सीजेंसी हो जिसकी बुनियाद पे ऐसी नेसेसिटी हो कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन कर सकें। बेसिकली यानी बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी की ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रॉपर लेजिस्लेशन के बगैर आप कह रहे हैं नहीं हो सकती। सदर जो हैं वो आइन में तरमीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, बाबर अवान साहब जो हैं वो जो दलील दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 50 है आइन का, वो ये कहता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सदर और 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी जिन्हें बिल तरतीब कौमी असम्बली और सेनेट के तौर पे जाना जाएगा। यानी वो सदर को भी पार्लियामेंट का हिस्सा करार दे रहे हैं, और इसलिए वो ये प्ली ले रहे हैं कि इसके तहत वो आइनी तरमीम कर सकते हैं। नो, ये दिस इज मिसकंसीव्ड। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी गुफ्तगू वो कर सकता है जिसको ना आइन का इल्म है ना कानून का इल्म है। अभी आपको एक रिसेंट एक बात, इन्होंने जो बेसिकली प्ली ली है ना, जो रेफरेंस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, कि आया सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द इलेक्शन एक्ट है। तो इसको उनको थोड़ी समझ आनी चाहिए कि सेनेट के हवाले से जो प्रोविजंस आर्टिकल 59 में हैं मौजूद हैं, और फिर आर्टिकल 226 भी मौजूद है जो सीक्रेट बैलेट की बात करता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बाकी तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होंगे। और वो जो रेफरेंस लेके गए कि जी हमें बताया जाए कि आया ये सेनेट का इलेक्शन आइन के नीचे आएगा या इलेक्शन एक्ट के नीचे आएगा। एडवाइजरी कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये बात की है। अब उस पर बुनियादी बात उनको समझ आनी चाहिए कि एक 2006 की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो वसीम सज्जाद साहब जब इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए और वो टेक्नोक्रेट सीट पे थे, उस वक्त चौधरी मजहर अली साहब भी कंटेस्ट किए थे, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। तो मैटर चला गया 2006 में लाहौर हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच की जजमेंट है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि सेनेट इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और हम समझते हैं कि जब क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, तो ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 219 ये इलेक्शन कंडक्ट करता है, तो वो इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो वो रेफर कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ की ना तो क्वालिफिकेशन इसमें दर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए जो लोकल बॉडीज़ का एक्ट होता है या ऑर्डिनेंस होता है उसमें दर्ज है। तो इसलिए ये मिसकंसीव बात है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इख्तियार देता है उसको कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सके। आर्टिकल 238 और 39 आप पढ़ लें, बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस और अलग अलग
ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب ذرا اب جو یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے اس کی ذرا سیاسی بات کر لیتے ہیں. جے یو ایف اے نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے, پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے ذریعے چیلنج کرے گی. پی ڈی ایم میں آپ کا اپوزیشن کا اتحاد ہے, اور بلکہ اب یہ سینٹ کے انتخابات کو لے کے ایک طرح سے یہ سینٹ کے لیے انتخابی اتحاد بھی ہے. تو یہاں پہ یہ چیلنج پی ڈی ایم کے طور پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی اینٹی میں کیوں کر رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی علیحدہ کیوں کر رہی ہے؟ جے یو علیحدہ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امیجیٹلی بھی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی, لیکن یہ کہیں قدغن بھی نہیں ہے. جو چارٹر ہم نے سائن کیا ہوا ہے اور یا جو ہمارا ایکشن پلان ہے اس میں یہ کہیں قدغن بھی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی انڈیپینڈنٹلی اداروں سے رجوع نہیں کر سکتی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. وہ کوئی پی ڈی ایم کی کوئی سپورٹ نہیں کرتا یا گورنمنٹ کی. ان کا پوائنٹ آف ویو جو سپریم کورٹ میں فائل ہوا ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ جب تک آپ آئین امینڈ نہیں کرتے تب تک آپ سیکرٹ بیلٹ کو ویو آف نہیں کر سکتے, تب تک آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا انتخاب نہیں کروا سکتے. اور پھر ان کی یہ دیکھیں, ان کی مسکنسیپشن دیکھیں یا ان کو دیکھیں اگنورنس آف لا دیکھیں. ایک طرف ریفرنس فائل کرتے ہیں اور پھر بھی محسوس کرتے ہیں نہیں ریفرنس میں شاید ریلیف نہ ملے, تو پھر یہ کیوں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نیشنل اسمبلی میں لے کے گئے, کیوں یہ بل ٹیبل کیا انہوں نے, کیوں یہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو؟ دے شوڈ اسٹک ٹو ون تھنگ نا. اور پھر انہوں نے آ کے ایک آرڈیننس جاری کر دیا. تو یہ یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں. ان کا پرائم منسٹر انکمپیٹنٹ ہے, ان کی لیگل ٹیم انکمپیٹنٹ ہے, جن کو نہ قانون کا پتہ ہے. اور پھر پارلیمنٹ میں ایک بنیادی بات ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر آپ اس آئین کا پریمبل پڑھیں تو بڑے واضح طور پہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ sovereignty belongs to Almighty Allah and the state authority shall be exercised by the chosen representatives of people of Pakistan. Why don't they understand کہ یہ جو اختیار ہے یہ پارلیمان کا اختیار ہے اور پارلیمان کو ہر ادارہ جواب دہ بھی ہے. نیئر بخاری صاحب ذرا پی ڈی ایم کی بات کر رہے تھے آپ. پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ تحریک عدم اعتماد پہ زور دے رہی ہے. کچھ رہنما آپ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو حکمراں جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کے ایم این ایز, اس کے ایم پی ایز کچھ آپ کے ساتھ ان کنیکشن ہیں, وہ رابطے میں ہیں. ابھی جو دیگر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی, جے یو آئی یا پی ایم ایل این, وہ اتنا زیادہ اس پہ ایمفیسائز نہیں کر رہے. اور جتنا زور آپ تحریک عدم اعتماد پہ دے رہے ہیں, نون لیگ اتنا ہی زور استعفوں پہ دے رہی ہے. تو یہ تحریک عدم اعتماد ماضی میں بھی دیکھا, ایون جب بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف لائی گئی تو اس وقت کے جو مقتدر حلقے تھے وہ بھی آپ کے خلاف تھے, باقی بھی بڑا اسٹرانگ نیکسس تھا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں تحریک عدم اعتماد لانا ایک ان ساؤنڈ موو ہوگا پولیٹیکلی؟ دیکھیے عباسی صاحب, یہ الیکشن پروسیس میں یہ چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو, چاہے وہ سینٹ کا ہو, چاہے وہ اور الیکشن ہو, اگر تو کوئی یہ بات سمجھے کہ جی میں اس میں شکست کھا جاؤں گا تو پھر کنٹیسٹ ہی نہ کرے, یا کہیں ایسی آبسٹیکل آتی ہوں اور ان آبسٹیکل سے گھبرا کے بندہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز ہی نہ کرے. بات یہ ہے کہ بڑا تھن میجورٹی کے ساتھ ان کی گورنمنٹ بنی تھی, اور پھر ہم نے اس ایشو کو اپنے ڈسکس کیا اس ریسنٹ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں, خود شریک تھا اس میں. ہم نے اس کو ڈیفر کیا ہے, پی ڈی ایم کی قیادت نے بھی, مولانا صاحب نے بھی بات کی, مریم صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہم اس سینٹ الیکشن کے پروسیس جو کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا 12 مارچ تک, اور اس کے بعد آبویسلی ہم یہ آپشنز جو بات کرتے ہیں, ہم نے 20 سپٹمبر کے الیکشن پلان میں یہ بات کہی تھی کہ ہماری پرائرٹیز یہ ہوگی. ہماری پرائرٹی میں لانگ مارچ بھی ہے, ہماری پرائرٹی میں نو کانفیڈنس بھی ہے, اور ہماری پرائرٹی میں جو لاسٹ پرائرٹی تھی وہ ریزگنیشنز بھی ہیں. تو ہم ان تینوں پہ پابند ہیں, اور جو کنسنسس سے فیصلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پابند ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سر دست آپ لوگ جو ہیں وہ لانگ مارچ کو فوکس کیے ہوئے ہیں. سر دست جو ہے اس پہ پیپلز پارٹی بھی ایگری ہے کہ آپ کے جو اتفاق ہو چکا ہے وہ لانگ مارچ پہ ہو چکا ہے, استعفے اور نو کانفیڈنس بعد میں ہے. یہ دیکھو ہم نے ابھی 4 دن پہلے جو 4 کو جو میٹنگ تھی اس پہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی, ہماری میڈیا سے بات کی, مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ ہے,
تو دیکھیں آپ اس پہ دیر از نو کوشچن ناؤ کہ اس کو آپ بار بار میڈیا کے حوالے سے پھر ایجیٹیٹ کیا جائے. جب ہم نے پی ڈی ایم کی قیادت نے ایک اپنا موقف دے دیا اور جب وہ وقت آئے گا اس وقت ہم اپنا موقف جو ہے آپ کے اوپر پھر واضح کر دیں گے کہ ہماری میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے. اب لانگ مارچ کا ہمارا طے ہو چکا ہے کہ ملک کے ہر کونے سے قافلے 26 مارچ کو روانہ ہوں گے. لیٹس سی. تو دیکھیں یہ بخاری صاحب ایک سوال ہے, میں یو ٹرن تو نہیں کہوں گا لیکن پالیسی شفٹ کہوں گا. 85 کے ایکسپیرینس کے بعد پیپلز پارٹی نے سمجھ لیں کہ ایک نظریاتی طور پہ بنا لیا تھا کہ پارلیمانی فلور نہیں چھوڑیں گے, اور اس کی مثال یہ ہے کہ مشرف دور میں بھی آپ پارلیمنٹ میں تھے. پھر پیپلز پارٹی سڑکوں, دھرنوں, احتجاج کے ذریعے حکومت کو بھیجنے کی کبھی حامی بھی نہیں رہی ہے. ابھی آپ سندھ میں حکومت ہونے کے باوجود اگر اس پہ آ چکے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ نظریاتی طور پہ ایک ٹرن لے لیا ہے, ایک پالیسی کو شفٹ کر دیا ہے, یا یہ صرف سیاسی پینترے ہیں؟ نہیں, بات دیکھیں, یہ میرا اور میری پارٹی کا بلکہ ایوری سٹیزن آف پاکستان, یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ اور کوئی پروسیشن نکالے, ایجیٹیشن کرے ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کو کوئی حکومت کا سربراہ روک نہیں سکتا. اور ہم یہ اٹس اے پالیٹکس, اور یہ ہماری پالیسی تھی کہ پریشر ہم بلڈ کرتے ہیں. ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے, اور پھر ہم عوام کی پلس کو سامنے رکھتے. آج عوام بہت زیادہ پریشان ہے اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے, اور جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ایک ہر ایک دفعہ رٹ لگاتا ہے این آر او نہیں دوں گا. بھائی نہ تو تمہارے پاس اختیار ہے, نہ تم سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے, اور تمہارے پاس اس بیانی کے علاوہ تم نے ان 2.5 سالوں میں قوم کو دیا کیا ہے, سوائے بے روزگاری کے, سوائے مہنگائی کے, سوائے غربت کے, اور سوائے کرپشن کے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کہا ہے وہ تمہارے منہ پہ تماچا ہے. تم نے آج بھی تقریر کر کے کہا ہے علماء اور مشائخ کانفرنس میں کہ سربراہ چور ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے. تو بات سنیں, آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کیا رپورٹ ہے, پیٹرول کہاں چلا گیا, غریب کہاں پھر رہا ہے. جی, تو اس کا مطلب ہے تم اور تمہارے ساتھی جو ہے وہ چور ہے. جی اچھا بخاری صاحب یہ بتا دیں, آج اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہے, ہم نے دیکھا کہ جو سی ڈی اے نے آپریشن کیا کچہری میں F8 میں, پھر اس کے بعد وکلا جو ہیں جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی. ود ڈیو رسپیکٹ, آپ بھی اس بڑے نوبل شعبے سے وابستہ ہیں اور قانون کے آپ پاسدار ہیں, قانون آپ بتاتے ہیں لوگوں کو, ایون معزز عدلیہ کو بھی بتاتے ہیں. آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنی چیمبر میں محصور ہو کر رہ گئے. یہ کیا رویہ ہے؟ اگر انتظامی مشینری ایکٹیو ہوتی ہے اور غیر قانونی چیمبرز گرا دیتے ہیں اور پھر آپ توڑ پھوڑ کریں, یہ جو خلیج بن گئی ہے بینچ اور بار کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ افتخار چودھری ہے. آج جو ہم نے بویا نا, آج وہاں وہ کاٹ رہے ہیں. میں اس بار کا 1982 سے آفس بیرر رہا ہوں, اس بار کا 3 دفعہ پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور 80s میں رہا ہوں. بات یہ کہ جب ہم نے یہ بار یہ اسٹیبلش ہم نے کی, مطلب اس بار اسلام آباد کی بار کو اسٹیبلش کرنے میں میرا بھی ایک رول ہے. ہم جب یہ بار شروع ہوئی تھی تو بڑے کم محدود چیمبر تھے. پھر وکلا کو چاہیے تھا کہ وہ جو چیمبر بناتے ہیں کم از کم وہ تو دیکھیں کہ عدالتوں کے دروازے اور راستے تو نہ بند کریں. پھر جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انتظامیہ کیوں سوئی ہوتی ہے؟ پہلے سی ڈی اے کیوں سویا ہوا تھا؟ جب یہ انلیگل کنسٹرکشنیں ہوتی رہیں تو کیوں نہیں اس وقت انہوں نے کوئی مناسب اقدامات اٹھائے, یا اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کی کوئی پالیسی کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ بار سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ لوکل ایڈمنسٹریشن سے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ ہم نے بھی اسی بار میں وکالت کی ہے, ہمارے چیمبر بھی وہاں بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ آنکھیں بند کریں گے, چیمبر 100, 150, 1000 بن جائے کبھی فٹ بال گراؤنڈ میں کبھی کدھر, تو پھر آپ توڑیں گے تو پھر لوگوں کو تکلیف تو ہوگی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججز بالی تحریک میں بہت سارے جو ایشوز تھے, نارمز تھے, جو ویلیوز تھی, ان سے بھی انحراف کیا گیا. میں نہیں مناسب سمجھتا کہ وکلا کو چیف جسٹس کے چیمبر کو توڑنا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیشن جج کے چیمبر پہ حملہ آور ہونا چاہیے تھا. یہ بنیادی کام بار کی انتظامیہ کا تھا. اور سی ڈی اے ایکشن لینے سے پہلے اگر بار کی انتظامیہ کو, کیبنٹ کو آن بورڈ لیتی اور پھر ڈسیزن کرتی, لوگوں کے چیمبرز بنے ہوتے, کمپیوٹرز پڑے ہوتے, لائبریریز بنی ہوئی تھی, جب بنتے رہے تو سی ڈی اے کیوں سویا رہا, ایڈمنسٹریشن کیوں سوئی رہی, اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری تھی وہ کیوں سوئی رہی.
جب 150 چیمبر آپ نے ایک رات میں تو نہیں بنا. یعنی بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک جنرل جو سوال ہے نا جو معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ وکیلوں کا رویہ پرتشدد ہو گیا ود ڈیو رسپیکٹ, جو نئی پود آئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک تھی اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا, زیادہ یہ تشدد آیا, تو اس کے تو روح رواں اعتزاز احسن صاحب تھے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں اس رویے کے؟ دیکھیں اعتزاز احسن نے اس رویے کے وہ تو اس سال بار کے وہ پریزیڈنٹ تھے, سپریم کورٹ بار, یہ 2007 میں. اس کے بعد تو وہ بار کے پریزیڈنٹ نہیں تھے. ایجوکیشنل پالیٹکس 2007 کے بعد بھی چلتی رہی ہے, اور پھر بہت سارے لوگ ابھی جو ایلیویٹ ہوئے بیٹھے بینچ میں, وہ ان کی وابستگی بھی اس تحریک کے ساتھ تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کے جو نمائندے ہیں ان کو سینسیبل اور سین ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا آنریبل پروفیشن تھا, یہ آنریبل پروفیشن ہے, لیکن اس میں کچھ انڈیویجولز ایسے بھی آ چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریسٹیج جو ہے اور اس کی رسپیکٹ جو ہے اس پہ کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے. اس کو پہلے مقدس پیشہ تھا, اب بھی اس کو مقدس پیشہ رہنا چاہیے, اور اس پہ سینئر وکلا کو اور بار کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ. سیما پاکستان پیپلز پارٹی سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب, آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سنسٹ یا مشروط جو صدارتی آرڈیننس ہیں ان کی تاریخ کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 6 فروری کو صدر پاکستان کی جانب سے جو مشروط صدارتی آرڈیننس سامنے آیا, اس کو لے کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں, لیکن جو قانونی اور ٹیکنیکلی اس میں باریک بینیاں ہیں اس سے متعلق ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. جو قانونی ماہرین ہیں, آئینی ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سنسٹ یا مشروط آرڈیننس ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عدالت کی رائے مختلف ہوئی تو یہ جو ہے پھر ویسے ہی جو طریقہ کار پہلے سے وضع ہے اس کے اکارڈنگ جو ہیں وہی انتخابات ہوں گے. لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر عدالت کی رائے مختلف ہوئی تو یہ جو آرڈیننس آ چکا ہے, جو آئینی دستاویز ہے اس میں شامل ہو چکا ہے, تو اس کا مستقبل کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جو حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے. بہت سے سوالات ہیں. پھر جو آئینی ترمیم والا سوال ہے, پہلے حکومت آئینی ترمیم لے کر گئی قومی اسمبلی میں اور پھر اس کے بعد یہ آپ نے آرڈیننس دے دیا. پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ الیکشن شیڈیول سے پہلے حکومت نے کوشش کی کہ اس کو لایا جائے, اب یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. اور ان تمام جو معاملات ہیں اس کے لیے ہم جو ماہر ہیں قانون انصاف کے ان کی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک تو یہ بتا دیں شائق عثمانی صاحب کہ جو سنسٹ آرڈیننس ہیں یا مشروط آرڈیننس ہیں, صدارتی آرڈیننس پاکستان میں, ان کی تاریخ کیا ہے, اور جو آئینی ترمیم کا جواز پیش کر رہی ہے اپوزیشن کہ آئینی ترمیم ضروری تھی, آرڈیننس کے ذریعے یہ قانون نہیں بدل سکتا ہے, یعنی جو اختیارات ہیں اس کا استعمال صحیح نہیں کیا ہے صدر پاکستان نے, کس حد تک یہ بات بجا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آرڈیننس یا کوئی لا جو ہے وہ مشروط نہیں کر سکتے. آپ یہ یقیناً کر سکتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ کون سے مہینے میں شروع ہوگا یا کون سے سال میں شروع ہوگا, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ انسیڈنٹ ہوگا تو اس وقت میں یہ صحیح ہے, نہیں ہوگا تو غلط ہے. یہ تو ایک قسم کا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق ہو گیا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اب اس طرح سے پلے نہیں کر سکتے. تو بہت صورت یہ جو انہوں نے کیا تھا کہ جب اگر وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ ہوگا, یہ فیصلہ ہوگا تو ہوگا, یہ غلط ہے. اور یہ اگر چیلنج تو ہو گیا ہے, میں نے سنا یہ چیلنج تو ہو گیا ہے, تو یقیناً وہ اس کو وائڈ ڈکلیئر کر دے گی اس کو. اچھا, اگر یہ قائم رہتا ہے اور عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ جس طرح اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر رائے مختلف ہوئی تو پھر پرانے طریقہ کار سے ہوں گے, اب یہ گیزٹ آف پاکستان سے تو جاری ہو چکا ہے, تو اٹ سیلف اس آرڈیننس کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے, اس آرڈیننس کی تو کوئی ویلیو نہیں نا, کیونکہ جو لا ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہوتا ہے, یعنی جو کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے اور لا کے اوپر. تو کانسٹیٹیوشن میں چونکہ صاف لکھا ہوا ہے کہ سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے اور کوئی الیکشن جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ
بائی سیکرٹ بیلٹ ہوں گے. تو اگر اس کے خلاف کوئی بھی ایک قانون لایا جاتا ہے, کسی طریقے سے بھی لایا جاتا ہے, گھما پھرا کے لایا جاتا ہے, تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ آئین کی ہمیشہ حیثیت سب سے اوپر ہوتی ہے. جی اچھا, شائق عثمانی صاحب یہ بتا دیں, آج اختر مینگل صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آئینی اختیارات ہیں صدر پاکستان کو حاصل, یہ انہوں نے اس سے تجاوز کیا ہے اور یہ خلاف آئین انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے. آپ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے, میری نظر میں تو پریزیڈنٹ صاحب کو اس کو سائن نہیں کرنا چاہیے تھا اس آرڈیننس کو, چونکہ یہ یقیناً آئین سے متصادم تھا. تو اب انہوں نے نیچرلی, چونکہ ہمارے یہاں تو پریزیڈنٹ کی کوئی خاص ویلیو ہوتی نہیں, تو آپ کو یاد ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں فضل الہی چودھری ہوتے تھے, ان سے کہتے ہیں فضل الہی چودھری کو رہا کرو, یاد ہے آپ کو؟ جی 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 جی. تو وہ یہاں پہ تو پریزیڈنٹ کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں, تو پریزیڈنٹ بیچارہ جو پرائم منسٹر بھیجتا ہے اس کو سائن کر دیتا ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے. ان کو اپنا مائنڈ استعمال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس آئین سے متصادم ہے اور اس کے بلبوتے پہ کیا صدر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ کارروائی تو نہیں ہو سکتی. یہ ہے کہ وہ یقیناً ان کے خلاف یہ غلط پوائنٹ ہے. اگر سمجھ سکتے ہیں ناسمجھی میں کر دیا انہوں نے, یا لیک آف نالج سے کر دیا, جلدی میں کر دیا, یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن بصورت یہ ان کے کریئر کے اوپر ایک دھبا ہو جائے. جی اچھا, شائق عثمانی صاحب, یہ ایک اور بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں حکومت ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے. اگر آپ اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسے ہیں؟ دیکھیے, سمپل بات یہ ہے کہ کسی وجہ سے جو حکومت وقت ہے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کے جو ووٹرز ہیں, ان کے ممبران اسمبلی کے جو ہیں, وہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں کریں گے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا. یہ عجیب و غریب قانون ہے کہ جی وہ جو لیڈر ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے کہہ کے دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کس لیے ووٹ کیا. یہ تو ایک قسم کا, اگر میں فرض کیا کینڈیڈیٹ ہوتا اس الیکشن میں, تو میں انکار کر دیتا اپنے کینڈیڈیچر سے, میں ریفیوز کر دیتا. یہ تو میری بے عزتی ہو گئی. تو کہ میرا جو ووٹ ہوگا وہ دوسرا دیکھے گا. تو یہ عجیب و غریب قسم کا یہ قانون لے کے آئے تھے. ان کو چاہیے یہ تھا, سیدھی بات یہ تھی کہ چونکہ آلریڈی ایک پٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس, ان کو سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ جانا چاہیے تھا اور ان سے ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواست کرنی چاہیے تھی کہ آپ جب وہ اناؤنس کر رہے ہیں الیکشن, اس سے پہلے آپ اس کی ہیئرنگ کریں. یہ سمپل سولوشن تھا, لیکن یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے کیا, یہ مجھے سمجھ نہیں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شائق عثمانی صاحب, ذرا اس پہ یہ قانونی طور پہ بھی اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے کہ ایک ریفرنس آپ ہی نے بھیجا عدالت میں, ابھی وہ معاملہ زیر سماعت ہے, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا, اور پھر آپ ہی نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے. اس پہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر بھی کوئی غلطی ہوئی ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ نہیں, تو بالکل یہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس پہ ایکشن لے سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف, کہ یہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں جب ایک چیز آلریڈی سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کے سامنے, تو آپ اس سے کیسے انٹرفیئر کر سکتے ہیں اس میں جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے. آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ آپ اس معاملے کا فیصلہ فوراً کر دیں, جلدی کر دیں, اپلیکیشن فائل کر دیں اور ارجنٹ ہیئرنگ کروا لیں, یہ سب کر سکتے ہیں, لیکن آپ بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن. جی اچھا, یہ آپ نے بات کی ابھی ووٹ کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون یا اوپن بیلٹ آ جاتا ہے تو یہ ووٹ کی جو سینٹیٹی ہے, جو جمہوری معاشروں میں سیکریسی یا خفیہ رائے شماری, وہ اس کو بھی یہ متاثر کر رہی ہے, ووٹ کی حرمت پہ یہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں تو ہمیشہ جو الیکشنز میں لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے اور مواقع ملنے چاہیے کہ اپنے کانشنس کے مطابق وہ ووٹ کریں. تو اگر سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی اپنے کانشنس کے مطابق ووٹ نہیں کر سکے گا. تو یہ تو میرے خیال میں تو یہ جمہوریت کے اصول کے خلاف ہے. اوپن بیلٹنگ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, چونکہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس کے لیے ووٹ کیا, یعنی اپنے کانشنس کے مطابق آپ ووٹ نہیں کر سکتے. تو سارا پرنسپل ڈیموکریسی کا ختم ہو جاتا ہے.
اچھا شائق عثمانی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے اور کل پھر عدالتیں پٹیشنوں سے بھری پڑی ہوں کہ جنرل الیکشنز میں، ایون لوکل باڈی الیکشن میں وہ کہیں گے جی وی کین سی کہ وانے بالا میں ہم اختیار حاصل ہے ووٹ دیکھنے کا، ووٹر کا نام پتہ کرنے کا، تو ہم بھی سارے عوام جو ہیں وہ پیچھے پرچی کے پیچھے نام لکھیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہیں یہ روایت ہی نہ جنم لے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ آرڈیننس چونکہ اب چیلنج ہو گیا ہے تو یہ یقیناً وائڈ ڈکلیئر ہو جائے گا سپریم کورٹ سے اور اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ جی اچھا، آپ کی بڑی خدمات ہیں جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب قانون و انصاف کے لیے۔ جو آج اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہے وہاں پہ چیف جسٹس جو ہیں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہ اپنے چیمبر میں محصور رہے اور رویہ کسی اور کا نہیں تھا، بار کے دوستوں کا تھا جو وکلا ہیں وہاں پہ۔ یہ وکالت، یہ جو تبدیلی آ گئی اور ایک ود ڈیو رسپیکٹ وکیلوں کا جو امپریشن ہے وہ پرتشدد زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے محرکات یا اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ دیکھیے بہت ہی شرمناک انسیڈنٹ تھا۔ میں نے تو ٹی وی پہ جب دیکھا تو مجھے بے انتہا شرم آئی کہ میں اس پروفیشن میں ہوں جس میں ایسے لوگ حرکت کر سکتے ہیں۔ جو بھی اگر ڈیمالش کیا تھا انہوں نے، غلط کیا، فرض کیا غلط بھی کیا ہو، فرض کیا تو ان کو چاہیے تھا امیڈیٹلی ایک اپلیکیشن فائل کر دیتے کورٹ میں یا پٹیشن فائل کر دیتے تاکہ کورٹ سے آرڈر لیتے، اسٹے کروا دیتے۔ لیکن یہ کرنا کہ حملہ کرنا، پتھر پھینکنا، یہ کرنا جو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، میرے خیال میں یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے لیگل پروفیشن میں ہر قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے، کیونکہ یہی ایک پروفیشن رہ گیا جہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا انسان، ایک قسم آپ کا ڈگری ہو اور آپ کو لائسنس مل جائے تو آپ یقیناً 10-15 ہزار 20 ہزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیتے ہیں فوراً، اور کسی جاب میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عجیب قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے پروفیشن میں اور یہ حرکتیں شروع ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔